अस्सलाम वालेकुम। टाइम फॉर स्टोरी में एक बार फिर से खुश आमदीद। अरे शम्मो कमबख्त, अब उठ भी जा। सूरज सवा नेज़े पर आ गया, मगर इस महारानी की नींद ही नहीं टूटती। सुस्ती मारी मुर्दों से शर्त लगा कर सोती है। शम्मो इस चीखो पुकार पर ज़रा सी हिली और करवट बदल कर फिर गाफिल हो गई। अब की बार अम्मा ने पुराना हरबा इख्तियार किया और जूता उठाकर शम्मो की कमर पर मारा। शम्मो बिलबुला कर उठी और कमर मसलते हुए मूंदी मूंदी आंखों से इधर उधर का जायजा लेने लगी। पूरे सहन में धूप का राज था और घर का कच्चा फर्श पूरे दिन धूप में जलने पर खुद को आमादा कर रहा था। एक कोने में ईंटों से बने चूल्हे में राख की चिंगारियां बता रही थी कि नाश्ता तैयार हो चुका है। अम्मा कमरे से निकली तो शम्मो को यूं गुमसुम देख कर बोली, अब उठ भी जा महारानी और नाश्ता कर ले। मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है मुझे। शम्मो अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या है अम्मा, सारी रात मच्छर नहीं सोने देते और जब इन मनहूसों का पेट भरता है तो फिर तू चीखने लगती है। जैनो ने बेटी के सरापे से नजरें चुराई और दिल में सोचा, एक तो कमबख्त गरीबों की बेटियां मनहूस मारी बेल की तरह बढ़ती ही जाती हैं। जितने मर्जी फाके हों इनको फर्क नहीं पड़ता। जल्दी उठ जा, दरवाज़ा बंद कर ले। इतनी धूप हो चुकी है, वो मोटी शेखनी बहुत नाराज होगी। शम्मो ने अपना मुंह खोल के जुमाई ली और बोली, अम्मा एक धूप की तो मुफ्त में आती है इस घर में, इसको तो बुरा भला ना कहा कर। अम्मा ने इसकी आधी बात सुनी और दरवाज़ा पार कर गई। शम्मो ने मुंह धोने के लिए सरकारी नल खोला तो उसमें पानी के बजाय हवा सीटियां बजाते हुए निकली, मगर साथ ही एक पिचकी हुई बाल्टी में पानी भर कर रखा हुआ था। शम्मो को अम्मा पर प्यार आया। मुंह धोने के बाद जब नाश्ते को हाथ लगाया तो सारा प्यार धुआं हो गया। काली सी बदरंग चाय और 2-3 सूखे पापे इसका मुंह चढ़ा रहे थे। नाश्ता करने के बाद इसने झाड़ू उठाई, कमरे की उखड़ी ईंटों वाले फर्श पर फेरी, फिर इसी बाल्टी के बचे हुए पानी से हल्का सा छिड़काव सहन में किया और झाड़ू से इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी इधर उड़ने लगी। छोटा सा सहन था, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता। नाश्ते के बर्तन धोकर लकड़ी के टूटे हुए तख्ते पर रख दिए। शम्मो बोली, लो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सारे काम ख़त्म हो गए। अब शम्मो थी और इसके पुराने रसाले, जिन्हें वो बड़े प्यार से किसी खजाने की तरह छुपा छुपा कर रखती थी। शम्मो पूरी तरह किसी कहानी के मंजर में खोई हुई थी। अचानक मौसीकी की तेज आवाज ने पुरसुकून माहौल को एक झटके से तोड़ दिया। शम्मो भी बेसाख्ता डर गई और नज़र साथ वाले 2 मंजिला मकान की खिड़की पर पड़ी तो दिल जल कर राख हो गया। वो शोहा आज फिर खिड़की का शीशा सरकाए बुरी नज़रों से शम्मो के घिसे लबास से इसका एक्सरे करने में मसरूफ था। इस पर इंतहाई वाहियात गाना लगा रखा था। अल्लाह जाने लोग ऐसे नमूने पैदा करके यूं इन्हें आज़ाद क्यों छोड़ देते हैं। शम्मो बड़बड़ाते हुए बरामदे से कमरे में आ गई। उफ, इतनी गर्मी में अब कमरे में बैठना पड़ेगा। उधर जैनो के तेजी से चलते हुए हाथ काम निपटाने लगे, लेकिन दिल इस कच्ची आबादी के टूटे फूटे मकान में अटका था, जहां वो अपना अनमोल खजाना अल्लाह के हवाले छोड़ आई थी। बस अब की दफ़ा जब भाई रब नवाज आएगा तो वो शम्मो के ब्याह की बात ज़रूर करेगी। लै वीरा, तू अपनी नूह लै जा, मेरे कोलों नहीं रखण होंदी। जैनो, ओ जैनो, आई मालकिन जी। जैनो दुपट्टे से हाथ पूंछती हुई बोली। मालकिन बोली, कल हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए सुबह ही आ जाना, और हाँ, अपनी बेटी को भी ले आना। जैनो सचमुच परेशान हो गई, क्योंकि इसके भतीजे यूसुफ ने साफ अल्फाज में कह दिया था, देखो बुआ, तुम काम करती हो क्योंकि तेरी मजबूरी है, लेकिन शम्मो को कभी काम के लिए अपने साथ ना ले जाना। वो बहुत मासूम है, इसे ज़माने की चालाकियों का पता नहीं है। अब जब के शादी को थोड़ा ही वक्त था तो जैनो नहीं चाहती थी कि कोई भी मसला खड़ा हो, तो बात बनाते हुए बोली, मालकिन जी, शम्मो को तो बुखार है। सुबह जब मैं आई तो इसका मत्था तंदूर की तरह तप रहा था, मगर आप फिक्र न करो जी,
میں آ جاؤں گی۔ مالکن نے منہ پھیر لیا اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، ان کام والیوں کے بھی 100 نخرے ہوتے ہیں، منہ میں ہڈی ڈالے رکھو تو ٹھیک، ورنہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ زینوں کے کانوں تک ساری بات بخوبی پہنچا کر مالکن اٹھ کر چل دی۔ ان دولت والے لوگوں کی نظر میں غریب انسان اور کتا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ واہ مولا تیری تقسیم۔ زینو خود سے نظریں چراتی اگلے گھر کی طرف چل دی۔ آج شمو کی سہیلی کی منگنی تھی، وہ اس لیے جلدی گھر جانا چاہتی تھی، ورنہ شمو کا منہ غبارے کی طرح 2-3 دن پھلا رہتا۔ جب زینو نے ہوا سے جھولتا گھر کا دروازہ کھولا تو شمو کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ اتنی دیر کر دی، جمیلہ ناراض ہو رہی ہوگی۔ اماں نے تھکی ہوئی سانس لی۔ آ تو گئی ہوں، زینو نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تیار کیسے ہوتی؟ بغیر استری کے ہی کپڑے پہن لیتی۔ کتنی منتیں کی تھیں کہ اس پہلی پر استری لے لو، مگر نہ جی، ہر چیز تو تیرے لیے غیر ضروری ہے۔ اب جلدی سے ماسی بشیرہ کے گھر سے استری لا دے۔ زینو کے چہرے پر بے بسی سی چھا گئی۔ وہ کون سا چپ چاپ استری دے دے گی؟ پہلے 100 باتیں بنائے گی، پھر ہاتھ آئے گی۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، اور چپل گھسیٹتی ہوئی بشیرہ کے گھر چل دی۔ اتنے میں شمو نے منہ دھو کر اپنے لمبے ریشمی بالوں میں کنگھی کی اور اماں کے بکسے سے وہ سنہری کلپ نکال کر لگا لیا جو یوسف پچھلی عید پر لایا تھا، مگر اماں نے اس کی جہیز کی چیزوں میں رکھ چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں ماؤں کو کنواری بیٹیوں کا سنگھار کن خدشات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اماں استری تو لے آئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ماسی بشیرہ کے کڑوے جملوں کی کہانی سجی تھی۔ شمو نے کہنا مناسب نہ سمجھا اور استری کا پلگ لگانے لگی۔ جمیلہ کے گھر تقریباً مہمان آ چکے تھے، اس لیے اس کا موڈ خراب تھا۔ شمو نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھ زیادہ غصہ مت کر، تیرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ جمیلہ بھی ہنس دی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ زینو جمیلہ کی اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سب عورتوں کی نظریں شمو کے چہرے کا طواف کرنے لگی، جہاں میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل سجا تھا، اور بس اس سے زیادہ اسے اجازت نہ تھی اور نہ ہی ضرورت۔ اس کی گندمی رنگت کو کسی بھی کریم کی ضرورت نہ تھی، اور رخساروں پر چھلکتی سرخی اور ناک میں چاندی کی لونگ کسی ہیرے کی چمک کو زیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ زینو کے گھر کا چاند تھی، جسے اپنی چاندنی کا خود بھی معلوم نہ تھا۔ وہ معصوم تھی، اپنے ارد گرد کی تمام بدترین صورتوں سے ناواقف، کچے پکے ایک مکان کے گھر میں خوش، مطمئن اور مگن رہتی تھی۔ جب بھی یوسف آتا اس کی آنکھوں کی تپش سے وہ پگھل جاتی، مگر اس نے آنکھوں کی زبان سے ہٹ کر کبھی کچھ نہ کہا۔ اپنی اماں سے والہانہ پیار کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اماں کو بے وجہ کے وہم ستایا کرتے۔ منگنی کی رسم ہوتے ہی وہ دونوں گھر چلی گئیں تو شمو کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ استری تو ماسی بشیرہ کو واپس ہی نہ کی تھی۔ زینو بھی پریشان ہو گئی اور لگی شمو کو ڈانٹنے، نامراد، ہو گئے تیرے شوق پورے؟ اب وہ تو میری جان ہی کھا لے گی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ پانی کا چھینٹا دے دیا کر، کپڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نہ جی، آج کل کی لڑکیوں کو تو اس منہ فیشن کی لت لگ گئی ہے۔ شمو چپ چاپ آنسو بہاتی باہر سین میں بچھی چارپائی پر لیٹ کر آسمان پر سجے ستاروں کو دیکھ کر دل میں دعا کرنے لگی، میرے پیارے اللہ جی، اماں کا غصہ ٹھنڈا کر دو، ورنہ وہ اپنی طبیعت کو خراب کر لیں گی۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ میں اس سوتی جوڑے کو بغیر استری کے پہنتی تو سب میرا مذاق اڑاتے۔ کسی کو کیا پتا کہ ہمارے پاس استری ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ جی، اب کچھ ایسا کرو کہ ماسی بشیرہ اماں کو کچھ نہ کہے، میں آئندہ استری کے بغیر ہی کپڑے پہن لیا کروں گی۔ اب کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ شمو نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تو اماں نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ یہ ناراضگی کا انداز تھا۔ شمو چپ چاپ اماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور ہولے ہولے پاؤں دبانے لگی۔ ہمیشہ اسی طرح دونوں کی صلح ہو جایا کرتی تھی۔ زینو آج معمول سے پہلے ہی مالکانی کے گھر چلی گئی۔ ملک جی کے گاؤں والے رشتہ دار آ رہے تھے۔
اسی لیے ملکانی کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ زینو کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ کام والیاں تو اور بھی تھی، لیکن زینو عمر رسید ہونے کے باوجود دیانت داری اور لگن سے کام کیا کرتی تھی۔ کیونکہ مہمانوں نے کچھ دن قیام کرنا تھا، اس لیے آج سٹور سے بستر اور دوسری اشیاء نکالنے میں بھی اس کی مددگار تھی۔ زینو نے گیسٹ روم کی صفائی ستھرائی کی، جلدی جلدی پیٹیوں سے نئی چادریں، تکیے اور پردے نکالے۔ یوں نئے پردے، صوفوں کے کشن اور چادروں سے گیسٹ روم نیا نیا لگنے لگا۔ پیٹی میں سامان سیٹ کر کے رکھتے ہوئے زینو کی نظر ایک پرانی استری پر پڑی، جو بیکار پیٹی میں رکھی تھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مالکانی جی، یہ استری ادھر کیوں رکھی ہے؟ مالکانی نے سرسری سا دیکھا اور بولی، بس پرانی ہو گئی ہے تو ادھر رکھ دی۔ تم کیا پرانی چیزوں کو دیکھے جا رہی ہو؟ جلدی ہاتھ چلاؤ، کچن سارا بکھرا پڑا ہے۔ سارے دن کی محنت کے بعد زینو کی بوڑھی ہڈیاں درد کر رہی تھیں۔ مہمان کھانا کھا کر گیسٹ روم میں آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ اس نے مالکانی سے اجازت لی۔ مالکانی نے بچا ہوا کھانا اور چند 100 روپے زینو کے ہاتھ پر رکھے تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، مالکانی جی، ایک بات کہوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو؟ ہاں ہاں بولو۔ مجھے اگر پیسوں کے بجائے وہ پرانی استری دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ استری؟ تمہیں کس نے کہا کہ وہ پرانی استری ہے؟ بس ہو گئی نیت خراب۔ زینو، میں سمجھتی تھی کہ تجھ میں ایسی عادتیں نہیں ہیں، مگر نا جی، یہ ساری قومیں ایک جیسی ہی ہیں، دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے والی۔ بی بی، یہ پیسے رکھنے ہیں تو رکھ لو، ورنہ وہ رستہ پڑا ہے۔ کام والیوں کا کوئی کال نہیں ہے، ایک اینٹ اٹھاؤ تو 1000 نکلتی ہیں۔ زینو کی نظریں اتنی ذلت سہنے کے بعد اس قابل نہ رہیں کہ وہ اوپر کو اٹھائی جاتی۔ کتنے سالوں سے وہ اس گھر کا رزق کھا رہی تھی، لیکن اس کے جسم کا جوڑ جوڑ اس رزق کا کفارہ دے چکا تھا۔ اس پر کوئی قرض نہ تھا۔ اس نے اسی طرح اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے وہ پیسے اپنے پلو سے باندھ لیے۔ وہ اس کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ اس نے الوداعی نگاہوں سے اس گھر کی عالی شان در و دیوار کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے آوازیں تھیں، شور تھا، ہڈ حرام، بدنیت، دوسروں کی نعمت سے جلنے والیاں۔ زینو ان آوازوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتی رہی، لیکن وہ آوازیں بڑی موجوں کی طرح اس کے پیچھے بڑھتی چلی آتی۔ واہ ابا، تم نے جو سبق پڑھایا دیکھ لیا اس کا نتیجہ؟ زینو نے کسی خیالی پیکر سے خود کلامی کی۔ تو کہتا تھا کہ زینو یاد رکھنا، محنت میں عظمت ہے، اس میں انسان کی بڑائی ہے۔ کہاں گئی عظمت اور کدھر ہے وہ بڑائی؟ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، ان پیسے والوں نے نہیں مرنا کیا؟ کس بات کا ہم ہے ان کو؟ میں نے بھیک تو نہ مانگی تھی، بس اپنی محنت کا صلہ اپنی مرضی کا چاہا تھا۔ مجھے کیا ملا؟ زینو اپنے جسم کا بوجھ گھسیٹتے اپنے گھر داخل ہوئی تو شمو نے ماں کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی دیکھی تو اس کا دل ڈر گیا۔ فوراً بولی، اماں کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ تیرا چہرہ کیوں پیلا پڑا ہے؟ زینو چرپائی پر ٹیک سی لگا کر بیٹھ گئی اور شمو بھاگ کر گڑھے میں سے پانی بھر لائی۔ تو ملکانی کے گھر گئی تھی، سب خیر ہے نا؟ کچھ کڑوا بول دیا ہوگا اس نے، زینو نے چیختے ہوئے کہا۔ چپ ہو جا، کیوں میرا سر کھا رہی ہے؟ دفع ہو جا۔ شمو خاموشی سے چرپائی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ بہت دیر گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ دور کہیں سے کسی پھیری والے کی آواز آئی جو رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ زینو نے ایک نئے عزم سے اپنے پلو میں بندھی گرہ کھولی اور جلدی سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نئی استری لیے واپس آئی تو شمو کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کبھی استری کو دیکھتی تو کبھی ماں کے چہرے کو۔ زینو نے استری شمو کے ہاتھ میں تھمائی اور بولی، لے خوش ہو جا، اب تیری ماں نے پرانا سبق بھلا کر نیا سبق پڑھ لیا ہے۔ صبر، برداشت، قربانی، کسی اچھے وقت کے انتظار میں اپنے من کو مارتے رہنا، سب کچی مٹی سے گندے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک روز کا مینہ برسا اور سارے کے سارے بہہ گئے۔
انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ بیتے کل کی ساری تکلیفیں اس کو تا عمر کے لیے نچوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ جو کچھ ہے وہ آج ہے۔ انسان کو ہمیشہ آج میں جینا چاہیے۔ کیا خبر کل اس کی قسمت میں ہو کہ نہ ہو۔ شمو کو اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت نظر آئی۔ اس نے دل میں بے اختیار کہا، اللہ خیر کرے۔ اماں خوشی سے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شمو دل پر ہاتھ رکھے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ساتھ والوں کے گھر سے اماں کی چہکتی ہوئی آوازیں آ رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے ساجدہ، میں نے پٹھان بھائی سے استری لے لی ہے۔ پورے 1000 میں آدھے پیسے دیے ہیں، باقی اگلے پھیرے پر دے دوں گی۔ زینو ساجدہ کی بات سنے بغیر اگلے گھر روانہ ہو گئی۔ شمو سوچنے لگی، لگتا ہے اماں کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ زینو پورے محلے کو نئی استری کی خبر دے کر ہی لوٹی۔ اگلے دن بھائی رب نواز کے سامنے زینو نے 2 ٹوک بات کی۔ ہفتے کے اندر شمو کے نکاح پر زور دیا۔ یوسف بھی نوکری پر لگ گیا تھا، اس لیے رب نواز کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ شمو اس کی بھانجی تھی اور گھر کی بات تھی۔ طے ہی پایا کہ جمعے کو سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ باقی کے دن افراتفری میں گزرے۔ زینو ملکانی کا کام تو چھوڑ ہی چکی تھی، باقی گھروں سے بھی چھٹی لے لی۔ جمعہ کو جمیلہ صبح سے ہی آ گئی تھی۔ رات کو محلوں والوں نے تھال بجا بجا کر خوب رونق لگائی اور ساتھ ہی شمو کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی۔ زینو بس بھیگی آنکھوں سے شمو کو دیکھتی اور سوچتی رہی، کاش آج شمو کا باپ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا۔ اور آگے کی سوچ تھال اور گانوں کی آوازوں میں دب جاتی، اور زینو بے سری آواز میں لڑکیوں کا ساتھ دینے لگی تو لڑکیوں کی کھی کھی شروع ہو جاتی۔ عام سے کم قیمت سرخ جوڑے میں شمو پر ٹوٹ کے روپ آیا۔ آج تو یوسف کی چھاپ بھی نرالی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ میں کہیں ان کہیں داستانیں چھپی تھی۔ بس چند گھڑیوں بعد شمو اس کی ہو جائے گی اور وہ ساری باتیں کہہ دے گا جو اس نے سالوں سے دل کے خانوں میں بند کر رکھی تھی۔ نکاح کے بعد مبارک مبارک کی صداؤں سے شمو کا کچا گھر گونج اٹھا۔ بھائی رب نواز نے پاس آ کر کہا، دیکھو زینو، تیری ضد ختم ہوئی۔ اب شمو میری بہو ہے۔ اب تو بھی اپنا سامان باندھ لے اور اپنے بھائی کے گھر چلی جا۔ زینو نے بھائی کی طرف مان بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، ہاں ہاں چلی جاؤں گی، ضرور چلی جاؤں گی، بس کچھ دن ٹھہر جا، آج کی ضد نہ کر۔ رب نواز نے زینو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسی تیری مرضی۔ جمیلہ نے زینو کے کان میں کہا، چادر کہاں ہے جو شمو کو اڑانی ہے؟ زینو بولی، میں لاتی ہوں۔ اس نے اپنا پرانا بکسا کھولا تو اس میں سے وہ چادر نکالی جو شمو کا ابا رب نواز کے لیے لایا تھا۔ اس کے بعد رب نواز نے شمو کے لیے رکھ دی تھی۔ رب نواز نے محبت سے چادر کو پھیلایا اور رب نواز نے ان سارے غلاب لمحوں کو یاد کیا۔ خالہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کیا استری بھی نہیں کیا؟ اتنی سلوٹیں ہیں؟ جمیلہ نے چادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زینو نے چادر میز پر پھیلائی اور جمیلہ سے بولی، چل تو شمو کو سنبھال پگلی، اتنی دیر سے روئے جا رہی ہے، میں اس پر استری پھیر کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب جمیلہ نے اندر قدم رکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ زینو کچے فرش پر گری تھی، ایک ہاتھ میں چادر اور دوسرے ہاتھ میں استری پکڑے ہوئے۔ اس کی آدھی کھلی مردہ آنکھوں میں ایک ہی تحریر تھی، جو بھی ہے آج ہے، کل کس نے دیکھا۔ اللہ ہر غریب مسکین کی مدد فرمائے۔ آئندہ ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔